बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज इसराइल के जुल्म सितम और फलस्तीनियों की मजलूमियत के साथ, जो कि आज भी जारी है और आज भी हमले हो रहे हैं। 27वीं की शब से जो आगाज हुआ था हमलों का, वो आज भी जारी है। लेकिन आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भरपूर नुमाइंदा, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा के तौर पर फलस्तीनी अवाम के साथ, फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। और आपने देखा कि आज कायदे इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी की, और उसके साथ साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पाकिस्तान की हुकूमत की तर्जुमानी की। इस मौके पर वजीर आजम तो मौजूद न थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो नुमाइंदा ऐवान है उसने पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी करने की जरूर कोशिश की है। जुम्मे के रोज कहा जा रहा है कि यौमुल कुद्स मनाया जाएगा, जो फलस्तीनी अवाम है उनके साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। और इसके साथ साथ वजीर खारजा तुर्की रवाना होंगे आज रात, जिसमें वहां सूडान, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़राए खारजा के साथ मिलकर वो अमरीका जाएंगे, जहां जनरल असम्बली का इजलास बुलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब OIC का इजलास भी हुआ वीकेंड पे, जिसमें कि मजम्मत जरूर की गई, लेकिन एक सॉलिड किस्म का लाएअमल जो कि इसराइल के खिलाफ होना चाहिए था और फलस्तीनी अवाम के लिए होना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। अलबत्ता मजम्मत जरूर हुई। हमने ये भी देखा है कि अब जबकि जनरल असम्बली की कोशिश की जाएगी, सलामती काउंसिल के इजलास को रोका गया अमेरिका की तरफ से वीटो करके, तो अमेरिका के सदर ने भी जो इसराइल के साथ यकजहती का इजहार किया है, वो काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है। अमेरिका के सदर ने इसको सेल्फ डिफेंस का नाम दिया है, जो कि इसराइल अटैक कर रहा है इस वक्त गजा पे और फलस्तीन के अवाम के ऊपर। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि कैनेडियन वजीर आजम ने भी जो है वो यकजहती का इजहार किया इसराइल के साथ। अलबत्ता चीन ने जो फलस्तीन के अवाम और फलस्तीन के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है। सो अब देखना यह है कि मुसलमान क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के 57 ममालिक जो हैं वो मुसलमान ममालिक हैं, और एक बड़ी आबादी जो कि पूरी दुनिया की दौलत का 6% बनता है अरब ममालिक, वो पाकिस्तान, वो मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक हैं। OIC जो है वो अरब के साथ साथ मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी तंजीम है। बहुत ताकत है, अगर मुसलमान चाहें तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करना फलस्तीन के हक में, लेकिन ऐसा होता दिखाई ताहाल नहीं देता। सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है, गुफ्तगू हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर इस वक्त तेल पैदा करने वाला मुल्क जो है वो सऊदी अरब है। OPEC में ज्यादातर मुस्लिम और अरब ममालिक हैं। ये वो तंजीम है जो दुनिया की 40% तेल की जरूरियात को पूरा करती है, और तेल को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले भी 1967 में इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था, जब OPEC ने अरब इजराइल वॉर में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें बरतानिया भी शामिल था, उनका तेल बंद कर दिया था। और इसका इतना दबाव हुआ था कि इसराइल से कुछ इलाके जो हैं वो बाजियाब भी करवाए गए थे। लेकिन अब ऐसा क्या होगा, इसमें अब हकीकत बिल्कुल कुल्ली तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि 2017 में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान हथियारों की सबसे बड़ी डील हुई थी, जो कि $109 बिलियन की थी। यानी अमरीका से हथियार खरीदने वाला जो सबसे बड़ा मुल्क जो था, या तकरीबन बड़ा मुल्क, वो सऊदी अरब बन चुका था, और ये एक रिकॉर्ड तारीखी दिफाई मुआहदा था जो कि अमरीका के साथ हुआ था। ऐसी सूरत में सऊदी अरब, जिनकी तरफ तमाम मुस्लिम उम्मा की निगाहें हैं, वो क्या किरदार अदा करेगा भी कि नहीं करेगा, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान अपनी जो कोशिश कर रहा है, अल्लाह करे कि उनको कामयाबी हो और ये जंग बंद हो, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बकौल अगर जारी रही तो खित्ते के अमन को नुकसान पहुंच सकता है और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े सियासी मसाइल हैं उसमें उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें शहबाज शरीफ एक दफा फिर मुतहरिक हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मुज़ाहमत और मफाहमत का जो बयानिया है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले आज दिन भर आपने देखा मखदूम जावेद हाशमी के घर का घेराव और फिर तोड़फोड़ की गई, उनकी साहबजादी और उनकी जो मुख्तलिफ अराजी थी उसके ऊपर जो तामीरात थी उनको गिराया जाता रहा। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ एक तरफ मुस्लिम लीग नून को सुलह की बात की जा रही है, जो कि हाल ही में मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट आया था, वो कि उसकी वो तरदीद करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुलह के साथ साथ अब ये जो नया इकदाम है इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो मुतहरिक हुए हैं, और बहुत सारी इस्लामाबाद के अंदर खबरें हैं, मुतबादिल की बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून के एक्टिव रोल की बातें हो रही हैं, उनको जाने से रोका गया है, ECL पे
ایک دفعہ پھر نام ڈال دیا گیا اور اب یہ جنگ عدالت پہنچ جائے گی. عدالت سے کیا سرخرو ہوں گے شہباز شریف یا نہیں ہوں گے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ سینئر نائب صدر بھی اپنی جماعت کے. سر بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. سر ایک تو پہلے تو یہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کا بلکہ ابھی بھی اجلاس جاری ہے قومی اسمبلی کا, اس میں ایک بڑی سالیڈیرٹی شو کی گئی ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک جگہ پہ نظر آئے اور مفاہمت کی گفتگو تھی. اگر آپ نے دیکھا ہو جو بات چیت کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, بلکہ میں سنوا بھی دیتی ہوں جو انہوں نے کہا, پھر اس کے بعد میں آپ کے کمنٹس میں لوں گی. شاہ محمود قریشی صاحب کا ذرا سٹیٹمنٹ چلائے گا. We offered unflinching support to the people of Palestine. جو demographic changes کیے جا رہے ہیں occupied territories کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں. اسرائیل total withdrawal, مکمل انخلا جو occupied Arab territories ہیں, یہ ہمارا مطمع نظر ہے, یہ ہماری خواہش ہے. یہ حکومت ہے مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی. ہمارا قوم سے وعدہ ہے. امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی, اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. فل فور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے, جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا. I want to show the House and the leader of the opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. جمعے کو بروز 21 مئی کو ہم پوری پاکستان کی قوم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ بھائی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک اچھا پیغام تھا جو کہ آج قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گیا, پوری دنیا نے سنا. آپ متفق ہیں جو سٹیٹمنٹ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا؟ جی, قومی اسمبلی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایشوز پر, چاہے وہ ملکی ہوں خارجہ پالیسی ہو, اس پر ایک یونیفائڈ پالیسی بن سکے, ایک یونیفائڈ سٹینڈ ہو. بدقسمتی سے پچھلے 3 سال میں یہ ممکن نہیں ہوا, اور وہ معاملات جو ملک میں ہمیشہ غیر متنازع رہتے تھے متنازع بن گئے. کشمیر کا ایشو متنازع بن گیا, عجیب عجیب باتیں ہوئیں, ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ یہ متنازع ہیں, ہماری خارجہ پالیسی متنازع ہے. چلیں, یہ اللہ کا کرم ہوا کہ فلسطین کے مسئلے پر ہم اکٹھے ہو گئے, اور ابھی 20 مئی کو جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے نیو یارک میں, اور وہ OIC اور عرب گروپ نے جو درخواست دی تھی اس پر سیکرٹری جنرل نے بلا لیا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پر چونکہ ان ممالک کی اکثریت ہے جو فلسطین کے کاز کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا میں طاقت بولتی ہے. ہم جو مرضی ریزولوشن کرتے رہیں, تقریریں کرتے رہیں, یہ کشمیر کی طرح یہ مسئلہ بھی 1948 سے چل رہا ہے. لیکن حکومت کا ایک اچھا سٹانس سامنے آ گیا. کشمیر کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ 5 اگست کی جو ریزولوشن ہے, جب تک 5 اگست کا ڈیسیژن واپس نہیں ہوتا, فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہندوستان کی طرف سے, تب تک اس پہ بھی بات نہیں ہوگی. اور فلسطین کے اوپر بھی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس آئے, کیونکہ اسرائیل کو ماننے کی بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی اور افواہیں تھیں. بالکل, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس خود آ کر ہاؤس میں بات کرے اور پورے اسمبلی کو ساتھ لے کر چلے. بہرحال وہ ان کے اپنے معاملات ہیں, لیکن کشمیر کے مسئلے پر جب تک ہماری ایک کلیئر پالیسی نہیں ہوگی تو ہمارا موقف کمزور رہے گا. ہماری پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ UN سیکورٹی کونسل کے 1948 کے ریزولوشن کے تحت اس کا حل نکلنا چاہیے. اس پر ہمیں ذرا سیاسی حکومتیں تو کرتی ہیں, ظاہر ہے کہ جیسے ابھی حال ہی میں بات ہوئی تھی پیراڈائم شفٹ کی پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے, آپ کا بھی بڑا ذکر رہا کہ شاید آپ کے زمانے میں گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا ہندوستان کے ساتھ, بیک ڈور چینل جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنا سٹانس جو لیا وہ تو کافی حوصلہ افزا ہے. نہیں دیکھیں, بات چیت جو ہے وہ 48 سے جاری ہے, بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن بات چیت میں آپ کو موقف کیا ہوتا ہے, بات اس کی ہوتی ہے. تو پاکستان کو بڑا واضح موقف رکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں سے UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. آپ کشمیر کو دیکھیں کہ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ بھی ہوا, دیگر معاہدے بھی ہوئے, لیکن انہوں نے ہمیشہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کو انڈرمائن نہیں ہونے دیا, اسی موقع پر قائم رہے.
تو ہمارے موقع میں کچھ ابہام آ گیا. بہرحال ہمیں کیوں آیا امید آپ ہے. کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ابہام کی اور اس دیکھیے میں حکومت میں نہیں ہوں, میں اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا, اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بات چیت کبھی کھل کر ہمارے ملک میں ڈبیٹ کا حصہ نہیں بنی. یہ ہمیں بلومبرگ سے خبریں آتی ہیں, نیو یارک ٹائمز سے آتی ہیں, انگلینڈ کے اخباروں سے آتی ہیں, CNN سے آتی ہیں, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. کیونکہ کشمیر کی پالیسی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل اور جس پر موقف کا اظہار صرف ملک کا پارلیمان کر سکتا ہے. سر کسی بھی طرح کے معاہدے ہوں, کسی طرح کی بھی جو آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو یا آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز ہو, پارلیمان کے اندر بات ہونی چاہیے. ابھی جیسے پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پیش کریں, ابھی جو ریسنٹلی ہوئے ہیں. آپ کی جماعت سے ابھی تک اس طرح کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ نہیں, معاہدے جو کیے جاتے ہیں وہ کابینہ کے اپروول سے کیے جاتے ہیں, لیکن اگر وہ ایسا معاہدہ ہو جو حکومت کی کسی دیرینہ پالیسی کو تبدیل کر رہا ہو یا کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر رہا ہو, تو اس کو پارلیمان کے سامنے لانا ایک اخلاقی اور قانونی شاید نہ ہو, بٹ ایک اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے. تو یہ تو لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ہو رہے ہیں جو بھی جی, ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیا معاہدے ہیں. تو جب بھی ایسے معاہدے ہوتے ہیں وہ خفیہ تو رہتے نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, لیکن ان معاہدوں پر بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے, اور وہ معاہدے خود بھی افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ جب جس سے آپ نے معاہدہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہی اس معاہدے پر مسئلہ موجود ہے, تو وہ پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا, اس معاہدے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی معاہدے ہوئے آپ کے خیال میں یہ دیر پا ہو سکتے ہیں ثابت, یا اس کے ساتھ کوئی شرائط بھی جڑی ہوں گی سعودی عرب کے ساتھ؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم دیکھتے رہے کہ مختلف شرائط جو ہے وہ آتی رہیں جو کہ پاکستان سے متعلق تھی, تو ابھی بھی سعودی عرب سے جو ہماری رشتہ رہا ہے, دوستی رہی ہے, کم از کم اس کے اندر میں نے کبھی شرائط نہیں دیکھی. یہ جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے, یہ چند رشتے ہمارے شرائط سے ہٹ کر ہوتے ہیں, لیکن یقینی بات ہے کہ جب بھی ایسے معاہدے ہوتے ہیں تو وہ باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں اور باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سپورٹ کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے کہ جب اس ملک کو ضرورت پڑے گی آپ کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے کبھی کوئی ان ریزنیبل سپورٹ نہیں کا مطالبہ نہیں دیکھا کسی دوست ملک سے. ہمارے رشتے بہت اچھے رہے ہیں اور اللہ کرے اسی طرح قائم رہے ہیں. ویسے کچھ دنوں سے امریکی اڈوں کے لیے بھی پاکستان کے اوپر دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور پاکستان اس کو اوکے بھی کر دیتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, امریکی اڈے اگر آپ نے دینے ہیں کس مقصد کے لیے دینے ہیں؟ کیونکہ افغانستان سے تو امریکہ نکل گیا, اس ریجن میں اور اڈے رکھنے کا کوئی مسئلہ ضرورت نہیں ہے میری نظر میں, کم از کم امریکہ کو. تو اگر اڈے یہاں پر امریکہ بناتا ہے تو اس کا مقصد بڑا واضح ہونا چاہیے, اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو پارلیمان کی اپروول کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ملک میں جب بھی یہ ایسے اڈے یا قسم کے معاملے ہوئے وہ ہمیشہ نان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ یعنی مارشل اللہ گورنمنٹس یا اس قسم کی گورنمنٹس کے اندر ہوئے ہیں, اور ان سے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایسے معاملات پارلیمان کے سامنے, پاکستان کے عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ماضی میں جب بھی دیکھا گیا ہے امریکن اڈے ہمارے ملک میں بنے ہیں, ان کا خمیازہ آخر ہم نہیں بھگتا ہے. سر اب آتے تھوڑے سے پاکستان کی سیاست کی جانب. شہباز شریف صاحب واپس آ چکے ہوئے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن, اور متحرک بھی ہیں, اسلام آباد میں آ رہے ہیں, اعلانیہ غیر اعلانیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی. آپ کے خیال میں مفاہمت کی سیاست جیت جائے گی اس بار دوبارہ؟ دیکھیں, غیر اعلانیہ ملاقاتیں کوئی نہیں ہوتی, اس ملاقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ جو ماحول سیاست کا ہمارے ملک میں پیدا ہو چکا ہے اس کے اندر اتنا تناؤ ہے, اتنا شک شبہ ہے کہ جو ملاقات غیر اعلانیہ ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہاں جو کمٹمنٹ کی جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کا بیانیہ بڑا واضح ہے. شہباز صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بات بھی یا کوئی ملاقات بھی ان کی پارٹی کی پالیسی سے باہر ہو سکتی ہے. پارٹی پالیسی کا تعین وہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی قیاس آرائی جو ہے ٹی وی پروگراموں میں, اخباروں میں دیکھنے میں آتی ہے,
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मुलाकातें हो सकती हैं और जो भी सोचा जाएगा वो फायदे के लिए ही सोचा जाएगा. इस तरह की बात उन्होंने की एक टीवी प्रोग्राम में. तो टीवी प्रोग्रामों में वो तो तस्दीक कर मुद्राओं रहे को हैं. बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए. तो क्या किससे मुलाकात करनी है, और क्यों करनी है? जुबैर साहब कह रहे हैं कि सुलह हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ. नहीं, जुबैर साहब वो स्पोक्स पर्सन है. देखिए ये मसला यही है, मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था, हम इतने टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं, सवाल किया जाता है, उसका कोई जो तनाजुर होता है कुछ और होता है, उससे मफहूम कुछ और ले लिया जाता है. तो सुलह वहां पे होती है झगड़ा हो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है. लेकिन मुल्क के इदारे एक दूसरे से झगड़ नहीं सकते. हाँ. बिल्कुल उसमें पॉलिसी पे इख्तलाफ हो सकता सर है. मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वो नया रास्ता जो है वो शहबाज साहब निकालेंगे, नए रास्ते की जरूरत है. फिर उसी प्रोग्राम में सईद गनी साहब थे, उन्होंने कहा न्यू अरेंजमेंट की तरफ जा रहे हैं, मुतबादिल हो सकते हैं शहबाज साहब. तो ये क्या कहानी है सर? देखिए मुतबादिल सिर्फ जमात होती है, ये फैसले जमात करती है. मैं नहीं समझता हूं कि ये बैक रूम डील से कोई मुल्क के मसले कभी हल होंगे. हमने माजी में बहुत तार तजर्बे देखे हैं और उनसे हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ है. इसलिए मैं तो हमेशा हर एक से मिन्नत समाजत दरख्वास्त ही कर सकता हूं कि एक दफा इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें. ये दरखास्त आपने शहबाज साहब से भी की है? नहीं, शहबाज साहब तो इस पे पूरा यकीन रखते हैं. शहबाज साहब से वो बातें मंसूब की जाती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और जवाबात हमसे मांगे जाते हैं. आप अगर जवाब लेना है, शहबाज साहब से आज भी मुलाकात मीटिंग हुई है, हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि पार्टी से हटकर कोई. शहबाज साहब जमहूरियत में यकीन रखने वाले आदमी हैं, पार्टी पॉलिसी के साथ चलने वाले आदमी हैं, और ये उन्होंने बारहा साबित किया है. उनका अपना एक मिजाज है, अपना एक तरीका है बात करने का. उससे तासुर ये लिया जाता है कि शायद कोई नरमी है उनके लहजे में. तो नरमी होने में क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि नरमी हर शख्स के बयान का एक तरीका होता है. जो पार्टी पॉलिसी है उसके अंदर रहकर ही शहबाज साहब बात करते हैं. तो ये लेकिन भाई साहब आपने मुजामत करके भी देख ली, अब मुफाहमत की तरफ भी तो सोचा जा सकता है. नहीं, मुजामत भी मुफाहमत है. मुजामत हमने कोई जाती मकासद के लिए तो नहीं की ना. हमने कोई मुजामत नहीं की. हमने कहा जनाब आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं. अगर ये मुजामत है तो ये मुजामत जारी रहेगी. मैं माजरत से कहता हूं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है 35 साल में, जब से 85 से ये नया दौर शुरू हुआ है जमहूरियत का, कि जब तक हम आइन पर नहीं अमल करेंगे, आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा. लेकिन सर जो आईनी रास्ता शहबाज शरीफ के जहन में है या पीपल्स पार्टी के जहन में था, या जो लोग जो है वो एक न्यूट्रलिटी के साथ आगे जाना चाहते हैं, वो आपको काबिल कबूल नहीं है उस दूसरे ग्रुप को जो कि नजरियाती ग्रुप है PMLN का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए नजरियात क्या है, नजरियात आइन है. आइन से नाराफ नहीं हो सकता, ये बात बड़ी वाज़ेह है. आइन से नाराफ करके किसी डील के नतीजे में हम इक़्तिदार में जाएं, ये मुस्लिम लीग नून और उसके सदर शहबाज शरीफ को कबूल नहीं है. लेकिन अगर आप डील को मुफाहमत का नाम दें और इन हाउस चेंज की तरफ जाएं, या अगर इन हाउस चेंज की तरफ ना भी जाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक पैकेज है, या जो एक तरह से आप कहते हैं कि आईनी तौर पर मजबूत करना आइन को, उसकी तरफ जाएं, तो उसमें क्या हर्ज है सर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप आइन से हटेंगे, ये आइन से हटना तो नहीं, बिल्कुल. अगर आप किसी गैर आईनी ताकत पर इन्हिसार करके इक़्तिदार में पहुंचेंगे, तो इक़्तिदार कभी नहीं चलता. लेकिन वो गैर आईनी इसके ताकत तजर्बे तो हमने न्यूट्रल है बहुत कर लिए हैं. जी, वो तो न्यूट्रल है इस वक्त. नहीं, मैं अच्छी बात है न्यूट्रल है. अगर न्यूट्रल है मामला, तो फिर हमें इलेक्शन में जाना चाहिए. फिर हमारे मुल्क के आज के मसाइल का हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो यही दो बयानिए हैं जो PMLN में इस वक्त हैं, कि एक ग्रुप ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि मियां साहब का भी मौकफ है, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि आप एक कौमी हुकूमत की तरफ जा सकते हैं और आगे जाके फिर आप इलेक्शन की राह हमवार कर सकते हैं. मैं इस ग्रुप के किसी फर्द से नहीं मिला. दूसरे ग्रुप के दूसरा ग्रुप है नहीं. वो सिर्फ टीवी टॉक शोज में है, और ना कोई ऐसा शख्स है जो इस बात में, क्योंकि इसमें मुल्क के मसाइल का हल नहीं है. ठीक, हम सारे हुकूमत में रह चुके हैं, हम तजर्बाकार सियासतदान हैं, हमें पता है इन सब चीजों का एक वक्त होता है. आज से 2 साल पहले एक वक्त था कि शायद एक कौमी हुकूमत बन जाती, आप मुल्क में एक माशी पॉलिसी जिसको आप भी बार बार कहते हैं, मैंने बार बार आप प्रोग्राम में कहा. हाँ, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना. हमने एक
کنفرنٹیشن کا راستہ لیا اور آج پورا ملک تناؤ کا شکار ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سابق وزیر اعظم سے پوچھیں گے کہ کیا وقت بدل رہا ہے اور اگر بدل رہا ہے تو کیسے بدل رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابائی صاحب دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا کہ غیر اعلانیہ جو ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. دوسری طرف شہباز شریف کو جو روکنے کا معاملہ ہے اس کو لنک کیا جا رہا ہے کسی پولیٹیکل چینج کے ساتھ. آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کو لندن جانے سے روک رہی ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ اب دوبارہ ECL پہ چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ نام ڈالا گیا. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے جی. یہ میں بھی 5 سال کابینہ میں رہا ہوں, ہم نے کبھی کوئی ECL کا مسئلہ کابینہ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ یقین کریں کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ ECL پر کون ہے کون نہیں ہے. یہ انٹیریئر منسٹری لسٹ بناتی ہے, کسی کے یعنی جو ادارہ کہتا ہے اس کے کہنے پر ڈالتے ہیں. اور جب سے مصطفیٰ امپیکس کا کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, اس کے بعد ایک لائن آئٹم ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ ECL پر ہیں, اور اس کو اپروو کر دیا تھا کابینہ میں, 1 سیکنڈ میں اپروو ہو جاتا ہے دیگر 50-60 چیزوں کے ساتھ. یہ کابینہ واحد کابینہ ہے جو ECL کے لوگوں کو ڈسکس کرتی ہے. آپ ذرا انصاف کا تقاضا دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے لیڈر دی اپوزیشن ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن بول رہا ہے. آپ نے 14 مہینوں کو جیل میں رکھا, آج وہ ان کو اپنے باہر جانے سے روک رہے ہیں. شہباز شریف صاحب پچھلے سال باہر سے آئے تھے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مئی میں جی وہاں پر باہر سے واپس آئے تھے, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ میں کووڈ کی وجہ سے پھنس جاؤں. آخری فلائٹ پر آئے اور یہاں تاثر یہ ہو کہ شہباز شریف بھاگ گیا. شہباز شریف اس کے بعد جیل نیب کا ریمانڈ لیا گیا, جیل ڈال دیا گیا, مقدمے بھگت رہے ہیں. کل بھی ان کی پیشی ہے. انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کی. یعنی ان کا فرار, جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے, وہ ایسا نہیں تھا, ان کو واپس آنا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے جا رہے تھے. اور وہ کہہ رہے گارنٹر بھی ہیں وہ میاں نواز. سیاسی آدمی فرار نہیں ہوتا. ملک سے لوگ وہ فرار ہوتے ہیں جن کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہ ہو. شہباز شریف صاحب اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے صدر ہیں, وہ فرار ہونے والے نہیں ہیں, لیڈر دی اپوزیشن ہے. تو پھر کیوں اتنا کیا تھا, مطلب وہ جاتے وہ آ کے واپس آ جاتے, وجہ کیا ہے؟ سوچ ہے حکومت کی. سر نہیں, یہ بدنصیبی ہے, خالی سوچ تو نہیں ہو سکتی. اتنی میں پھر گھٹیا کا لفظ غلط ہو جاتا ہے اور لفظ غیر پارلیمانی ہے جی, اتنی یعنی کم ظرفی ہے اس حکومت کے اندر کہ ان کو اس قسم کی باتیں کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر, یعنی جیل میں لوگ بھیجے جاتے تھے, پارٹی کے لوگ, حکومت کے لوگ نہیں, IB کے لوگ نہیں, پارٹی کے لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ جا کے دیکھیں کہ کیا سہولیات ملی ہوئی لوگوں کو. آپ اس بات پہ یقین کر سکتی ہیں کہ جن لوگوں کی سوچ یہ ہو, ذہن یہ ہو, ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن سر وقت تو بدل رہا ہے. آج نیب نے رنگ روڈ کا بھی آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا, انہوں نے نوٹس لے لیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے زلفی بخاری صاحب نے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری تک, جوڈیشل انکوائری بھی ہو جائے سارا کچھ. تو کیا کوئی بدلاؤ کہیں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں, کوئی بدلاؤ نہیں ہے. یہ اپنی چوری کو چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ گرفتار کریں نا زلفی بخاری صاحب کو. آپ شہباز شریف صاحب کو کر سکتے ہیں, آپ نواز شریف صاحب کو کر سکتے ہیں, آپ احسن اقبال کو کر سکتے ہیں, سعد رفیق کو کر سکتے ہیں, تو آپ زلفی بخاری بھی گرفتار ہو سکتا ہے. زلفی بخاری کا کیا تعلق تھا سر مجھے کیا پتا, رنگ روڈ کے ساتھ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کیوں استعفیٰ دی ہے. یہ رپورٹ آئی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا, اس میں کون لوگ ملوث ہیں, اور ان کو پکڑا جائے. حکومت کے پیسے اس طرح ضیاع کرنا اور پھر فائدہ اٹھانا, یہ بڑا آسان کام ہے. آپ زمینیں, آپ کو پتا ہے کہاں سے میں نے لے کے جانی ہے سڑک, وہاں پہ زمینیں خرید لیں سستی. سڑک کا اعلان ہوگا, جب ٹھیکہ ہوگا زمینیں 10 گنا ہو جاتی ہیں. سر کیا وقت بدل رہا ہے NRO لینے کے لیے یا NRO دینے کے لیے؟ اور اگر لے گا تو کون لے گا اور دے گا تو کون دے گا؟ NRO, اس حکومت کی کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ NRO کر اپنے لوگوں کو NRO دیتے جائیں. آج تک جتنے سکینڈل اس حکومت کے بنے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. چینی سے لے کر راولپنڈی رنگ روڈ تک سکینڈل پہ سکینڈل ہے, اور سینکڑوں ارب کے سکینڈل ہیں. لیکن کبھی کمیشن بن جاتا ہے, کبھی GIT بن جاتی ہے. ان کی رپورٹیں آج تک کو پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے. ایک وہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ تھا, براڈ شیٹ والا, وہ بھی سب دب گیا.
لیکن یہ چیزیں دبے گی نہیں یہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے اگر ایک پیج کی حکومت ہے تو پھر تو دب بھی سکتی ہیں آپ, اگر آپ لوگ یہ الزام لگاتے رہے کسی وقت یہ بات نکلے گی. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, کرپشن کبھی چھپتی نہیں ہے, کرپشن نظر آتی ہے اور پکڑی جاتی ہے. ہمارے خلاف 5 سال کی حکومت میں ایک کرپشن کا کیس کوئی نہیں بنا سکا, یہ حقیقت ہے. ان کے خلاف ان کی اپنی حکومت میں کیس پہ کیس بن رہا ہے. اس کو کمیشن بنا کر براڈ شیٹ کو دیکھ لیں, بھئی پیسے کس نے بھیجے لنڈن کے اکاؤنٹ میں, کابینہ کی منظوری سے بھیجے گئے, پوری کابینہ ملوث ہے. چینی کی کس نے قیمت بڑھائی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر, کابینہ نے, پوری کابینہ ملوث ہے. اس میں فائدہ اٹھانے والے کون ہیں, کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے. رنگ روڈ میں کون لوگ ملوث ہیں, کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے. یعنی آپ کچھ تو آخر کسی دن تو انصاف ہوگا نا. سر ابھی ایک تو بجٹ آنے والا ہے, بجٹ میں جہانگیر ترین گروپ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کتنی ہو سکتی ہیں ہیلپ فل, اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ آئینی طور پر تبدیلی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں, تو الیکشن سے پہلے بھی تو کچھ ہونا ہے. اس کے اوپر میں ضرور تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بھائی صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب, اب آپ کے سامنے صرف ایک رستہ ہے کہ انتخابات ہوں اور آزاد انتخابات ہوں. بجٹ قریب آ رہا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی ایکٹیو ہے, اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتی ہے, اور یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اپوزیشن کیوں نہیں آئینی طور پہ تبدیلی کر سکتی؟ دیکھیں, ہم ہیں اپوزیشن میں, جہانگیر ترین صاحب ہیں حکومت میں. ان کا جو گروپ ہے وہ صرف مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا, یا ملک میں کوئی خرابی ہے, یا حکومت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جو ان کی باتیں سنی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, انصاف ان کو ملنا چاہیے. تو وہ اپنا انصاف لے لیں. ہم اس کھیل میں نہیں ہیں. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ہم اس کھیل میں نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے گروپوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں بھی کسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی. اور میں ہمیشہ بڑا اس معاملے میں کلیئر رہا ہوں, آج بھی یہ کہتا ہوں, کیونکہ میں نے اس ملک میں ایک عدم اعتماد دیکھا ہے, میں اس کا حصہ رہا ہوں. اس ملک میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. عدم اعتماد کا جو نظام ہمارے آئین میں ہے وہ وہاں پہ چلتا ہے جہاں آئین کی حیثیت ہو, جہاں قانون کی بالادستی ہو, پھر جا کر وہ نظام چلتا ہے. کیونکہ اپوزیشن نے اس مقررہ دن پر اکثریت پارلیمان کے اندر پیش کرنی ہوتی ہے. یہاں پر 10 آدمی پولیس اٹھا کر لے جائے گی. لیکن آپ خود بتاتے ہیں کہ جب ابھی ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر نے لیا تھا, آپ لوگ ایزیلی گورنمنٹ ٹاپل کر سکتے تھے. اس دن آپ کے پاس کانفیڈنس کا ووٹ آ سکتا تھا. نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس دن حکومت نے لوگ پورے کرنے تھے. حکومت کے پاس وسائل ہیں. مطلب میں خود جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے 178 لوگوں نے اس دن کہا جاتا ہے ووٹ دیا, چلے ہم وہ بھی مان لیتے ہیں, ان سے 178 میں سے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ 15 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو حکومت کے ساتھ نہیں تھے اس دن. لیکن ان کو ڈر تھا, خوف تھا, حکومتی ذرائع وسائل ان کے خلاف تھے, انہوں نے ووٹ دیا. صاحب, آپ کا شمار ہاکس میں ہوتا ہے پارٹی کے, جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی, لیکن اس سے بات کیے بغیر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, ایون اگر الیکشن کی طرف بھی جائیں؟ اور دوسرا, اگر مفاہمت ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے, میں نہ کبھی ہاک رہا ہوں نہ کبھی ڈب رہا ہوں. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں آئین کی اور جمہوریت کی. تو اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر ملک میں ہوتی ہے, ہمارے ملک میں لمبے دورانیے رہے ہیں ماشاءاللہ اس قسم کے. تو اگر کوئی بات ہونی ہے وہ ٹیبل پر ہوگی اور عوام کے سامنے ہوگی. جو میرا یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ جو چیزیں بند کمروں میں ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچتا. تو آپ کی پارٹی اس کے لیے مان جائے گی کہ اوپنلی ہو, ٹیبل پہ ہو, اور کیا اسٹیبلشمنٹ بھی مان جائے گی؟ دیکھیں, یہ میری رائے ہے. میری پارٹی تو اسی موقع پر قائم ہے. اگر میری پارٹی اس موقع سے ہٹتی ہے, میں سمجھتا ہوں ملک کا بھی نقصان ہوگا اور پارٹی کا بھی نقصان ہوگا. لاسٹ کوشچن سر, کیا اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پہ ہیں؟ دیکھیے, میں حکومتیں آج بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا چوائس کوئی نہیں ہے.
یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں چوائس پہلا آپ موقع نے ہے، دینی تھی اور آپ رضامند نہیں یہ ہیں۔ شاید پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ چوائس تو ہے مگر رضامند نہیں ہے۔ نہیں، رضامند وہ چوائس نہیں ہوتی نا۔ اور شہباز جب ایک نکاح ہو رہا ہو لڑکا یا لڑکی نہ کر دے تو پھر رشتہ تو نہیں ہوتا۔ تو شہباز صاحب کو روک پائے گی حکومت باہر جانے سے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، کیونکہ شہباز صاحب کو عدالتوں نے ہٹایا ہے اس انلیگل بلیک لسٹ سے۔ ان کا نام پہلے ECL پر نہیں تھا، ایک غیر قانونی لسٹ حکومت نے بنائی ہوئی ہے اب، جس کو کوئی قانونی کور نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی بات ہے۔ اب ایک فارملی ECL پر ڈال دیا گیا ہے، اسی سے بدنیتی یعنی میلافائڈی ثابت ہو گیا۔ روک پائیں گے عدالت؟ میرا نہیں خیال عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ عدالت نے سارے معاملے کو جانچ کر ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ تو آپ مختلف حربے استعمال کر کے ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ عدالت تو کنونسڈ ہے کہ یہ آدمی باہر جانا اس کا حق ہے، علاج کرانا اس کا حق ہے، اور واپس ہم سمجھتے ہیں آ جائے گا۔ واقعی لاسٹ کوشچن، آپ مفاہمت کی سیاست کے خلاف ہیں؟ میں ملک کے حق میں جو سیاست اس کے حق میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ سیاست کا بنیادی مقصد ملک کی بہتری، عوام کی بہتری ہوتا ہے۔ اگر مفاہمت اس کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، اگر آئین پر چلنا اس کے حق میں ہے تو میں آئین پر چلنے کے حق میں ہوں۔ اور اگر میں یہ سمجھتا شہباز ہوں، صاحب مفاہمت کرتے ہیں یا ایک ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں شہباز صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں، ہماری پارٹی میں فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں، میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے، اگر شہباز صاحب کے پاس کوئی فارمولا ہے جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ہم سب سننے کو تیار ہیں، بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ پارٹی کے صدر ہیں کہ ایسی پالیسی کو سامنے لے کر آئیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو PDM کی پالیسی ہے جو کہتی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، وہی واحد راستہ ہے ملک کی ترقی کا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ گفتگو سن رہے تھے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز صاحب کے پاس کوئی سلیوشن، کوئی فارمولا ہے تو اس کو پارٹی کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔